नमस्ते, हेलो, हाय, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको मज़ेदार लग रही होगी और आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी। तो मैं शुरू करती हूँ। जैसा कि वो अपने जनरल फिजिशियन यानी गौतम सर से जो सीखने वाले सर जनरल फिजिशियन, उससे मिलने के बाद उसने अपने दोस्तों से ओपिनियन ली कि वो लोग क्यों डॉक्टरी पढ़ रहे हैं, उन्हें क्यों पढ़ना ये पसंद है या क्यों कर रहे हैं। तो सबके अपने अपने ओपिनियन थे, पर एट द लास्ट से एंड में यही समझ आता है कि वो लोग पसंद करते हैं, लोगों का ख्याल रखना उन्हें पसंद है। अब उसे ये जानना है कि उसे लोगों का ख्याल रखना पसंद है या नहीं है। अगर है तो उसे ये प्रोफेशन करना चाहिए, वरना उसे ये नहीं करना चाहिए। जैसा कि डॉक्टर ने कहा। फिर क्या था, वो रात हो गई। रात में वो सोने जाने वाला था हॉस्पिटल के कैंपस में ही, लेकिन उससे पहले वो सोचा कि एक बार वो पेशेंट्स को देखा है। उसे नींद नहीं आ रही थी, तो वो ये करने के लिए निकल गया। जब वो घूम रहा था रात के वक्त, तो कुछ लोग ऐसे थे जो रात में सोए नहीं थे, और वो रात में कुछ पेशेंट ऐसे थे जो कॉरिडोर में घूम रहे थे, और जो नाइट ड्यूटी पे डॉक्टर या नर्स रहते हैं वो लोग उसे कुछ नहीं कह रहे थे। वो डॉक्टर और नर्स के पास गए और कहने लगे कि पेशेंट घूम रहे हैं, आपको पता नहीं या आपने ध्यान नहीं दिया? सर, हमने उन्हें कहा, तो उन्होंने कहा हमें नींद नहीं आ रही, तो हमने सोचा उन्हें नींद की गोली दे दे, लेकिन उन्होंने कहा कि वो नहीं सोएंगे नींद की गोली से, उन्हें कुछ और चाहिए। और वो क्या चाहिए? एक पेशेंट कहता है कि मुझे गुटखा खाना है। क्या? गुटखा खाना है? हाँ सर, आपको पता है कुछ कुछ पेशेंट तो बिना गुटखा खाए सोते ही नहीं हैं, और कुछ पेशेंट तो ऐसे हैं जो कहते हैं स्मोक करना है, और स्मोक किए बिना सोएंगे नहीं। उनकी आदतें इतनी ख़राब है ना सर, कि हम लोग मना करते हैं तो भी वो कहीं से ना कहीं से स्मोक करके आते हैं। पेशेंट हॉस्पिटल से बाहर कैसे जा सकते हैं? वो नहीं जाते हैं, वो लोग जुगाड़ करके रखते हैं, जाते हैं बाथरूम में स्मोक करने के लिए। हम लोगों को स्मोक का वो जली हुई स्मोकिंग कैन, डंटी, ये सब मिलते हैं हमें, बाथरूम में साफ़ करने वाले लोगों को मिल रहे हैं। उन लोगों ने मुझे बताया, इससे पहले मुझे पता भी नहीं था कि पेशेंट ऐसा भी करते हैं। रात में नींद नहीं आती है तो वो घूमने लगते हैं। मैं वो उन्हें टोकती हूँ कि चलिए चल के सोते हैं, उनको सुला देते हैं, तो वो कब फिर निकल जाते हैं। हम लोग भी तो सर इंसान हैं, हम लोग भी तो राउंड पे निकलते रहते हैं, देखते रहते हैं, हम लोग को भी तो नींद आता है सर। हम भी घर में काम रहता है, घर में बच्चे हैं, उन सबको भी देखना होता है, सबको कर के फिर यहाँ हॉस्पिटल में आके काम करना। आप सोच सकते हैं हमारे ऊपर भी तो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। ऊपर से डॉक्टर कह देते हैं कि हमें पेशेंट को ऐसे देखना है, वैसे देखना। अरे कभी हम नर्स का भी बर्डन सोचते हैं? वो एक बार भी हम नर्स के ऊपर कैसी प्रॉब्लम आती है, नहीं आती। हमें फैमिली संभालना होता है, हॉस्पिटल भी संभालना होता है। अगर हम लोग शिकायत करने जाएंगे तो कहेंगे ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी है, ये तुम्हें करना है, और कहीं ना कहीं वो गलत भी नहीं है, सही है। ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम पेशेंट्स को अच्छे से ट्रीट करें, उनका ध्यान रखें। लेकिन हम कितना कर सकते हैं? हम जितना भी कर सकते हैं हम लोग करते हैं, लेकिन पेशेंट अपनी मनमानी कभी कभार करने लगता है। कुछ पेशेंट तो हद सिद्ध करते हैं, रात भर वो अपनी फैमिली को चिल्ला चिल्ला कर बुलाने लगते हैं। कुछ पेशेंट इतने वायलेंट हो जाते हैं, वो कहते हैं कि मेरी फैमिली को बुला दो, मेरी फैमिली को बुला दो, मेरी फैमिली को बुला दो। अरे आपकी फैमिली से मिलने का टाइम सुबह का है, शाम का है। समझाते हैं तो फिर वो कहते हैं कि नहीं, आपकी फैमिली से मिलने का टाइम सुबह और शाम नहीं है।
مجھے ابھی بلا دو، میری وائف کو ابھی بلا دو، میری وائف نہیں رہے گی تو ہم سوئیں گے نہیں۔ ارے کچھ وہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، وہ جو کوریڈور میں گھوم رہے ہیں انکل، وہ اپنی وائف کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ وہ جب تک اپنی وائف کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے تب تک وہ سوئیں گے نہیں۔ ایسا کیوں؟ وہ اپنی وائف سے بہت پیار کرتا ہے، ان کی وائف ان کے لیے ان کی دنیا ہے۔ وہ اپنے بیٹے، بہو یا کسی سے ملنے کی اتنی ضد نہیں کرتے ہیں جتنی کہ اپنی وائف سے ملنے کی ضد کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہمیں ان کی بات ماننی بھی پڑتی ہے کئی بار، کیونکہ وہ سوتے ہی نہیں ہیں، اور اگر وہ سوتے نہیں ہیں تو پھر وہ پورا ہاسپٹل کے باقی پیشنٹ کو تنگ کرنے لگتے ہیں اور چلانے لگتے ہیں۔ تو آپ کو اس سے بہت پریشانی ہوتی ہوگی۔ بالکل ہوتی ہے، باقی پیشنٹ کمپلین کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ انہیں الگ وارڈ دے دو۔ اب اگر فیملی والے اتنا پیسہ نہیں دے رہے ہیں تو ہم انہیں الگ وارڈ کیسے دے سکتے ہیں؟ سب کو جنرل وارڈ میں ہی رہنا پڑے گا۔ الگ وارڈ دینے کے لیے ان کے فیملی کو پیسہ پے کرنا پڑے گا، اور جب تک فیملی پیسہ نہیں دے گی ہاسپٹل الگ وارڈ دے گا نہیں۔ ہمیں تو سارے نیموں کو بھی ماننا ہوتا ہے، پیشنٹ، ڈاکٹر اور ہاسپٹل کے سارے نیم قاعدے، اور اس حساب سے سارے کام کرنے پڑتے ہیں۔ اگر نہ کرو تو ڈاکٹر بھی بات سناتے ہیں اور پیشنٹ بھی، ہمیں تو دونوں جگہ سے پسنا پڑتا ہے، ڈاکٹر کی بات بھی سننی پڑتی ہے، پیشنٹ کی۔ کچھ پیشنٹ تو اتنے وائلنٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ ہمیں بھی ہارم کر سکتے ہیں، اور ہمیں ہارم کرتے بھی ہیں۔ لاسٹ ٹائم ایک پیشنٹ آیا تھا، وہ اتنا عجیب تھا کہ وہ اپنے جو ہم لوگ سلائن چڑھاتے ہیں نا، وہ جو سوئی ہوتی ہے نا، اس سوئی کو لگا رہا نکال رہا۔ اس کی وجہ سے پتہ ہے ہمیں لاسٹ میں اس کا دونوں ہاتھ کو باندھنا پڑا، اور اگر ہم انہیں روک دیتے تو کہتے تم لوگ بہت بری ہو، گندی گندی گالیاں دینے لگتے ہیں۔ ایسے پیشنٹ بھی ہوتے ہیں۔ تو آپ کے لیے بہت مشکل ہوتا ہوگا۔ مشکل تو ہوتا ہے سر، بہت مشکل ہوتا ہے، پر ہمیں اپنا کام تو کرنا ہوگا، اور صرف کام ہی نہیں ہے، سچ کہوں تو ان پیشنٹ کا خیال رکھنا بھی ہمیں اچھا لگتا ہے، ہمیں لوگوں کی سیوا کرنا اچھا لگتا ہے۔ جانتے ہیں سر، یہاں پہ جتنی نرس ہے نا، وہ ساری نرس ہاسپٹل کا خیال رکھنا، پیشنٹ کا خیال رکھنا بہت پسند کرتے ہیں۔ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اس ہاسپٹل میں جتنے بھی پیشنٹ ہیں ہم ان سب کا خیال رکھ سکیں۔ ویسے یہ کہتے ہوئے اس نرس کا منہ خوشی سے بھرا ہوا تھا، چہرہ جیسے کھلا ہوا، بھلے تھکان تھی لیکن اس تھکان میں بھی سکون تھا، اور یہ سن کر اسے بھی بہت اچھا لگا، اور اس نے طے کیا کہ وہ سچ میں ڈاکٹر بنے گا۔ اور اس کے دوسرے دن وہ اپنے سینئر ڈاکٹر سے کلاس لینا شروع کر دیتا ہے۔ پہلے تو اسے شروعات میں بہت ڈانٹ پڑتی ہے، اسے ساری پریکٹسز کرنے میں، سب کچھ سمجھنے میں بہت پرابلم ہوتی ہے۔ آفٹر آل وہ ایک ہارٹ سرجن کی تیاری کر رہا ہے، اب سرجن بننا ہے تو تیاری تو جم کے کرنی ہوگی۔ تو اسے پہلے تو سر تھیوری کراتے ہیں، پھر پریکٹیکل کراتے ہیں۔ پریکٹیکل میں اس کی بہت حالت خراب ہوتی ہے، تھیوری میں تو اتنی پرابلم نہیں ہوتی ہے، لیکن جب پریکٹیکل کرنا پڑتا ہے اسے تو بہت پرابلم ہوتی ہے اسے۔ اور اس کے بعد اسے اتنی سارے پرابلم فیس کرنے کے بعد اسے سمجھ آتا ہے کہ ڈاکٹر بننا اتنا بھی آسان نہیں ہے، لیکن اس نے ہار نہ ماننے کی قسم کھا رکھی تھی، جیسے اس نے اپنا بیسٹ دیا، اور آخر کار سینئر ڈاکٹر نے اسے اپنا بیسٹ اسٹوڈنٹ بنا ہی دیا۔ اتنی ڈانٹ، اتنی انسلٹ سہنے کے بعد وہ بیسٹ ڈاکٹر بن ہی گیا۔ ہر بار اسے سر ڈانٹتے تھے، یہ ایسے مت کرو، وہ ویسے مت کرو، ایسے ہارٹ کے بیچ میں کٹ لگانا چاہیے، ایسے یہ کرنا چاہیے، ایسے وہ کرنا چاہیے، لیکن وہ اسے
ہر بار جتنی بار وہ ڈانٹ کھاتا تھا اتنی بار وہ اسمائل کرتے ہوئے کام کرتا تھا، جیسے اسے کرنے میں اور سننے میں ڈانٹ بڑا مزہ آتا تھا۔ سر ایک بار اسے ٹوکتے ہوئے بولتے، تم اتنا اسمائل کیوں کر رہے ہو، میں تمہیں ڈانٹ رہا ہوں۔ تو وہ کہتا تھا، میں مسکراتے ہوئے کہتا، آپ ڈانٹ نہیں رہے ہیں، آپ سکھا رہے ہیں، اور مجھے یہ سیکھنا ہے، کیونکہ میں آپ جیسا بیسٹ ڈاکٹر بنوں گا، کیونکہ آپ نے اپنی بیٹی کے لیے کبھی ہار نہیں مانی، میں بھی اپنے پیشنٹ کے لیے کبھی ہار نہیں مانوں گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ میں ایک دن آپ جیسا بیسٹ سرجن بنوں گا۔ اچھی بات ہے، میں بھی امید کرتا ہوں کہ تم سچ میں میرے گروپ کے سب سے بیسٹ اسٹوڈنٹ بنو۔ میں نے اب تک جتنوں کو پڑھایا تم ان سب میں سے بیسٹ بنو۔ تھینک یو سر، مجھے سکھانے کے لیے۔ تھینک یو میرے اسسٹنٹ بنے رہنے کے لیے۔ دونوں مسکراتے ہوئے کام کرتے ہیں، اور اس کے بعد ادھر 1 ہفتے ہو جاتے ہیں، اور 1 ہفتے کے اندر کیا کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو آگے بتاؤں گی، لیکن 1 ہفتے ہوتے ہیں اور اس کے بعد ریتو کو ہاسپٹل سے چھٹی مل جاتی ہے۔ ریتو کی چھٹی کی ساری پروسیسنگ سبرتو سر دیکھ رہے تھے۔ سبرتو سر اس کے منہ بولے پتا بھی تھے اور اس کے ڈاکٹر بھی تھے، تو وہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، اور چھٹی کی ساری پروسیسنگ ختم کرتے ہوئے میڈیکل کی شام ہو جاتی ہے۔ شام کو سبرتو سر، ان کی وائف اور ان کا بیٹا تینوں ریتو کو لے کر اس کے گھر جا ہی رہے تھے کہ میں ہاسپٹل سے باہر نکلے تو اس کے سارے دوست اسے ملے جو اسے لے جانے کے لیے اس کے ساتھ تھے۔ حالانکہ سبرتو سر نے ہی اسے ان لوگوں کو بلایا، انوائٹ کیا تھا کہ آپ سب آئیں، ریتو کو اچھا لگے گا، اور اس سب میں ابھی بھی تھا، ابھی بھی اس لوگ کے ساتھ تھا، اور اس سے ریتو ابھی کو دیکھ بہت خوش ہوئے، لیکن وہ اپنی خوشی کو سب کے سامنے ظاہر نہیں کر رہے تھے، لیکن سب کو پتہ تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے کس حد تک پیار کرتے ہیں۔ پاگلوں کی طرح ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے جا رہے ہیں، جیسے انہیں دنیا کی خبر ہی نہیں۔ حالانکہ اس مسکراہٹ میں بھی ادا اور لہجہ تھا کہ اپنی مریادا میں رہ کر وہ اپنی خوشی کو ظاہر کریں۔ سبرتو سر ابھی اور باقی سب کو لے کر ریتو کے گھر جاتے ہیں، اور وہاں پہ اس کے ممی پاپا اس کی سواگت کے لیے پوری تیاری کرتے ہیں، کر کے رکھی رہتے ہیں، آرتی کی تھال رہتی ہے، اس کے گھر آتے ہی دروازہ کھولتے ہی آرتی کی تھال لے اس کی ماں اس کی آرتی اتارتی ہے، اس کی نظر اتارتی ہے، مرچی نیم اور سرسوں لے کر کے پورا ایک دم گھما کر اس کی نظر اتاری جاتی ہے، کہتی ہے کہ دوبارہ میری بیٹی بیمار نہ پڑے، بھگوان کرے اس کی ساری نظر اتر جائے، اگر کسی نے اس کے اوپر نظر لگائی ہو تو اس کی ساری بری بلائیں چلی جائے، سب ٹھیک ہو جائے، اس طرح کی باتیں کر اس کی نظر اتاری جاتی ہے۔ پھر سرسوں اور مرچی کو جلایا جاتا ہے، اور ادھر اس کی ماں کی مدد کرنے کے لیے سبرتو سر کی وائف بھی آتی ہے، اور آرتی کے بعد اسے گھر آنکھیں بند کروائے اسے گھر کی اور لے جایا جاتا ہے، جہاں پہ اس کی لیے ایک بڑا سا کارڈ رکھا رہتا ہے، غبارے سے سجا ہوا بہت خوبصورت سا کارڈ رہتا ہے، ایک بورڈ بھی لگا ہوا رہتا ہے جس بورڈ پہ لکھا رہتا ہے ویلکم ہوم ریتو، اور اس کی بہت خوبصورتی سے اسے پیاری سے میوزک کے ساتھ اسے بلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے دیکھو، اس کی آنکھیں کھلتی ہے تو وہ دیکھ کر بہت حیران ہو رہتی ہے، اور وہ سوچتی ہے کہ
کتنا خوبصورت ہے یہ. پھر وہ شکایت کرنے لگتی ہے. ایسی پارٹی پہلے کیوں نہیں دی بچپن میں؟ بتا تو. بچپن میں بھی تو میں کئی بار ہاسپٹل سے گھر آئی، تب کیوں نہیں دی؟ پھر اس کے ممی پاپا سب لوگ ہنسنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں پاگل کہیں کی، تب تم نا بیمار تھی، پوری طریقے سے ٹھیک نہیں ہوئی تھی، اب تم پوری طریقے سے ٹھیک ہو گئی ہو. اچھا اس لیے؟ ہاں اس لیے میری بچی، یہ پارٹی تمہارے لیے ہے اسپیشلی، کیونکہ اب تمہیں ہاسپٹل کے چکر کاٹنے کی ضرورت نہیں، اب تم بالکل ٹھیک ہو گئی ہو. سچ میں ٹھیک ہو گئی ہوں. وہ اپنے سبروتو سر یعنی ڈاکٹر کے انکل کی طرف دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ سچ میں انکل میں ٹھیک ہو گئی ہوں، میں بالکل ٹھیک ہو گئی ہوں. سبروتو سر اسے کہتے ہیں حیرانی کے ساتھ، ہاں اب تم بالکل ٹھیک ہو گئی ہو میری بچی، اب تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہے، اگر ہوئی بھی تو تمہارا یہ انکل تمہارا اچھے سے خیال رکھے گا. پکا؟ بالکل. یہ سن بہت خوشی ہوئی. سب لوگ پھر کیک کاٹنے کے لیے اس کی آنٹی کا کیک لے کر آتی ہے اور پھر ریتو کیک کاٹتی ہے کینڈل بجھا کر اپنی نئی زندگی کے لیے. پھر وہ کہتی ہے ویسے یہ انگریزوں کا ٹیلنٹ ہے، چوچلا ہے نا، میں موم بتی بجھانا نہیں چاہتی ہے. تو کیا کرنا چاہتی ہو؟ میں موم بتی کے جلانا چاہتی ہوں. کہاں؟ نہیں موم بتی نہیں جلانا چاہتی، میں دیا جلانا چاہتی ہوں. کہاں؟ پوجا گھر میں. پھر وہ پوجا گھر جاتی ہے، پھر پوجا گھر میں دیا جلاتی ہے اور بھگوان سے پرارتھنا کرتی ہے اپنی سوستھ زندگی کے لیے، اور سب لوگ ہاتھ جوڑ اس کے لیے پرارتھنا کرتے ہیں. اور پھر وہ کیک کاٹتی ہے اور سب کو کھلاتی ہے، سب کو کریم لگاتی ہے اور ابھی کو بھی کھلاتی ہے. جب وہ ابھی کو کھلاتی ہے تو اس کے گال جیسے لال ہو گئے اور ٹماٹر کی طرح، اور سب لوگ اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں. پھر وہ اور شرما جاتی ہے اور پھر کہتی ہے کیا سب لوگ مجھے کیوں گھور رہے ہیں؟ میں سب کو کیک کھلا رہی ہوں، اسے کھلا دیا تو کیا ہو گیا؟ سب لوگ مجھے کیوں گھور رہے ہیں؟ مجھے مت دیکھیے بس. اس کی زبان لڑکھڑاتے ہوئے اس طرح سے کہہ رہی تھی اور پھر اسمائل کرتے ہوئے کہتی ہے ماں سے اپنی کہ ماں بتاؤ نا کھانا کیا بنا ہے، کیا ٹیسٹی ہے، کچھ اچھا بنا ہے کہ نہیں، نہ کچھ بکواس بنایا ہے. آج تو میں سچ میں بہت خوش ہوں کہ اتنی اچھی سی زندگی مجھے ملی ہے اور میں بہت خوش ہوں. کچھ اچھا بنایا ہے نا؟ اس کی ماں کہتی ہے ہاں بہت اچھا سا کچھ بنایا ہے تمہارے لیے، تمہیں یہ بہت پسند آئے گا. اچھا سچ میں؟ ٹھیک ہے میں ٹیسٹ کرنا چاہوں گی کیا ہے کھانے میں. چلو ٹیبل پہ دیکھو. ریتو کھانے کے ٹیبل پہ جا کر کھانے کے سارے پلیٹس ہٹا کر دیکھ رہی تھی کھانے میں کیا کیا ہے. وہ دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے کہ کچوڑی ہے، چھولے ہیں، رائتا ہے اور بہت خوبصورت سی ایک مٹھائی ہے جو کہ دکھنے میں کافی الگ لگ رہی تھی. اس لیے اس نے سب سے پہلے اسے چکھا اور اسے چکھنے کے بعد بول رہا ہے، اس نے کہا یہ تو بیٹ ہے. ماں آپ نے بیٹ کا کیا حال کیا ہے؟ بیٹ کی مٹھائی بنا دی بیٹا؟ تو ایسے بیٹ کھاتی نہیں ہے، تیرے لیے ہر چیز بنانا سمبھو تو نہیں ہے نا کہ تو انہیلدی سب کھانا پسند کرتی ہے تو سب انہیلدی بناؤ. تیرے لیے تھوڑا سا بیٹ کا بنا دیا، اچھا لگے گا تجھے؟ ہاں اچھا تو لگ رہا ہے، تو برا نہیں نا لگ رہا ہے، بس تجھے کچھ ہیلدی بھی تو کھانا ہوگا نا. ٹھیک ہے. ریتو منہ بناتے ہوئے یہ بات کہتی ہے. پھر کہتی ہے ٹھیک ہے. سب لوگ کھانا وانا کھانے کے بعد پھر سب چلے جاتے ہیں. اس کے بعد پھر ابھی بات کرنے کے لیے رکتا ہے. پھر ابھی اس کی پوری فیملی بیٹھی رہتی ہے اور پھر تھینک یو آپ نے اس کہانی کو یہاں تک سنا، اس کے لیے میں امید کرتی ہوں کہ یہ کہانی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی
اور یہ آگے بھی آپ کو ایسی